अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ एंडी खान आपके सामने। तो तीनों हज़रात, हम तो पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर, बल्कि 20 साल से ज़्यादा हो गया, 25 साल हो गए, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सियासतदानों को और नई लीडरशिप को उभरते हुए देख रहे हैं, जो अपने हुकूक की बात करते हैं, मगर रियासत का रवैया उनकी जानिब सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल और उनकी आवाज़ों को दबाने का रहा है। इस बाबत में जब हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ हम सीरियस अपराइजिंग देखते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को हम देखते हैं, जो लापता अफराद के लिए निकलती है। मामा कदीर को हम देखते हैं। केपी के अंदर हम मंजूर पश्तीन को आवाज़ उठाते हुए देखते हैं, और सिंध के अंदर शफ़ी बरफत साहब बहुत वोकल हमें नज़र आते हैं। मेरे साथ आज लाइबा यूसुफ सही हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पीटीएम की तहरीक से भी मुंसलिक हैं, काफ़ी आउटस्पोकन पर्सन हैं। इनसे बात करते हैं। लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। लाइबा, ये मेरे प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे वक़्त देने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरे, लाइबा, ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये जनरल मुशर्रफ के दौर से हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखें, आपको तो ये मालूम होगा कि जो वार एंड टेरर यहाँ पे इम्पोज की गई है केपी में, पख्तूनख्वा में, तो ये जनरल मुशर्रफ के दौर से ही इसको बहुत ज्यादा मशहूर। खैर, ये तो इससे पहले तो अफगानिस्तान में था, लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ ने जब यहाँ पे इम्पोज किए तो वहाँ पे ये अपने जितने भी दहशतगर्द थे, आपने इनके इंटरव्यूज देखे होंगे, कर्नल इमाम के, दूसरे जनरल्स के, कर्नल्स के, वो कहते हैं ये हमारे एसेट्स हैं और ये हमारे हीरोज हैं, इनको हमने ट्रेंड किया है। कि खुद ये बातें जी। ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल मीडिया पे भी है और प्रिंट पेपर में भी है। उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्द पहले अपने मकसद के लिए उनको ट्रेन किया पंजाब में, फिर यहाँ पे उनको मुसल्लत किया, यहाँ पे उनसे जंगें लड़वाई। जंगें क्या की कि पश्तूनों को बस उनके घर उजाड़ें। और अगर कोई ये समझता है कि मैं जनरली एक हवाई बात कर रही हूँ, तो हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है, कितने घर उड़ाए हैं, मतलब उसमें 70,000 के करीब जो है घर जो है वो, इसी तरह कितने 40,000 तक लोग उठाए गए हैं, जिसमें जनरल मुशर्रफ खुद कहते हैं कि मैंने उनको बेचा है डॉलर्स पे, अमेरिका को बेचा है। उनमें बहुत से मासूम लोग थे जिनको कुछ पता ही नहीं था। और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे केसेस भी हैं जो बाहर मजदूरी करते थे और एयरपोर्ट पर जैसे ही वो आए तो उनको वहां से उठाया गया है। और ये नहीं कि कोई आम आदमी या अनपढ़ आदमी या मजदूर को, और हर कोई है उसमें। स्वात की बच्चियां हैं, एक जगह पे हम जब एहतजाज कर रहे हैं तो बच्चियां कहते कि हमारे अब्बू बैंक ऑफिसर थे और अभी तक गायब है। उसमें तालिब इल्म भी उठाए हैं, उसमें आम मजदूरों को भी बहुत उठाया है। उनमें वो लोग जो पहाड़ों पे अपने बकरियां चराते थे उनको मारा भी है, उठाया भी है। तो ये काफी केसेस इन्होंने किए। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हम ताकत का जवाब देंगे। अब आता है फौजी ऑपरेशंस। जब इन्होंने फौजी ऑपरेशंस शुरू किए कियानी और इन लोगों ने, तो पहले तो लोग इनका साथ देते थे कि चलो यहाँ पे तालिबान है, क्योंकि ये दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा। चंगेज खान के दौर में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ कि वजीरिस्तान में लोगों को जिंदा करके दरख्तों से लटकाया गया है। और वो जगह, वो मिसालें और वो तस्वीरें और वो बातें, वो लोग गवाहान मौजूद हैं उसके। फिर लोगों को लाखों की तादाद में अपने इलाकों से दर बदर कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ जो है फौजी यानी मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पे ये घुस आए हैं पख्तूनख्वा में। और इन्होंने फिर उन फौजियों को, उन फौजियों ने उनको नहीं मारा, लोगों के मार्केट्स, घर, हुजरे, जनाजों में भी और हर जगह बमबारियां की। और उसमें 1400 कबायली मशरान जो तालिबान या दहशतगर्दों के खिलाफ थे, उनको भी उड़ाया है बमों से। तो ये हर वो बंदा जो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करता था, अमन के लिए आवाज उठाता था, चाहे वो एक्टिविस्ट था, जर्नलिस्ट था, आलिम था, मौलवी था, पॉलिटिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, कोई भी था, उन सबको टारगेट किलिंग में मारा गया, बम ब्लास्ट में मारा गया, उठाया गया। तो इनमें से बहुत से लोग हैं और हर
پارٹی کے ہیں، لیکن وہ ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ پشتون ہیں، یہ ایک بات ہے۔ تو یہ جو وہاں سے جو بات شروع ہوئی، پھر جنرل کیانی پاشا ان سب نے اسی پالیسی کو جاری رکھا ہے، اور ابھی تک یہ پالیسی وہاں پہ جاری ہے۔ ابھی بھی آپریشن کی بات کر رہے ہیں اور ہارٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ BLA کے لوگ بلیم کرتے ہیں، تو کیا پشتون تحفظ موومنٹ نے بندوق اٹھایا ہے، جن کو ابھی ریسنٹلی ان کے سارے لیڈرز اور عام جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ جیلوں میں بنے اور جھوٹے FIRs میں، اور پورے پاکستان میں ان کو جیلوں میں مختلف جیلوں کا سیر کروا کے ان کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پہ FIRs، ایک جگہ سے ضمانت ہوتی ہے تو دوسری جگہ ان پہ دوسرے شہر سے کوئی نامعلوم ان پہ جھوٹے FIR کر کے اس کو دوسرے جیل میں پہنچایا جاتے ہیں۔ پورے سندھ پنجاب کے جیلوں میں علی وزیر کو، حاجی صمد خان کو، نصیر خان کو، ان سب کو گھمایا ہے، اور پچھلے 4.5 سال پہلے بھی 3 سال علی وزیر جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں۔ اس کے گھر سے 18 جنازے نکلے ہیں، اسی دہشت گردی کے خلاف ان کے گھر سے 18 جنازے نکلے، اس کے اپنے رشتہ دار، باپ، بھائی، اس طرح بھتیجے اس کو مارے گئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ لڑکوں نے پھر ان کو نوٹ کرنا شروع کیا، اس بمباری میں یا اس میں دہشت گرد کے کوئی نشان نہیں ہے کہ مارے گئے۔ اس میں جو یہ لوگ دہشت گرد بتاتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، 12 سال کے، 2 سال کے، 40 دن کے، اس میں خواتین بھی انہوں نے مارے ہیں۔ انہوں نے جو جبری گمشدگیاں کی ہیں ان کو اٹھا کے، جو معصوم لوگ تھے ان کو گولیاں مار کے روڈوں پہ پھینکا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے دہشت گرد ہیں۔ اب آپ ریسنٹلی ایک واقعہ سنیں کہ جب بنوں میں پشتون پولیس نے 2 بندوں کو پکڑا جن پہ اس پہ فائرنگ کی، وہ زخمی تھا اور اس نے پیچھا کیا اور اس نے موٹر سائیکل پکڑا، گھر میں رکھا، تو اس کے پیچھے MI اور ISI والے بار بار میسج کر رہے تھے کہ یہ بائک ہماری ہے اور اسے دے دے۔ جب پولیس ان کے خلاف احتجاج میں اٹھائی تو پھر انہوں نے دہشت گرد بن کے ان پولیس والوں کو کڈنیپ کیا اور ان کی ویڈیو بنا کے باقاعدہ گراؤنڈ میں ان کو گولیاں ماری، دہشت گردوں کی ہولیے بنا کے، صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو بھی پولیس امن کی بات کرے گا یا جو بھی اصل چور کو یہ جو اداروں کی طرف سے پکڑ کے ان کو مار رہے ہیں پکڑے گا تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ گھاس کھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے آواز نہیں اٹھانی عوام کے ساتھ، بس خاموشی سے مرنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، بم سے، ڈائریکٹ فائرنگ سے، کچھ بھی، بس آپ نے مرنا ہے، آپ کا کام یہی ہے۔ اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کو باغی کہیں گے، کبھی راہ اور کبھی افغانستان کا ایجنٹ کہیں گے، کبھی MI6 کا، اور اسی طرح آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے FIR بھی ہوں گے، منشیات کے FIR کیے گئے۔ آپ اندازہ کریں وہ بندے جو بالکل عام سے فیملیز کے ہیں یا بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ پختون کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو علی وزیر جیسا لیڈر جو پرومیننٹ لیڈر ہے اس کے اوپر منشیات کا، اور حاجی صمد کے اوپر انہوں نے منشیات کے جو ہے FIR کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پختون تحفظ موومنٹ کی آواز اٹھانے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک اسی طرح انہوں نے ایک قانون جو ٹرائبل ایریا میں تھا، ایکشن اینڈ سیول، پتہ نہیں کیا اس کا نام پورا ہے، کہ جس میں آپ بغیر اجازت کے، بغیر حکومت کو نوٹس کے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں اور عدالت میں بھی وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اسی قانون کو انہوں نے جب مرجر کیا ان علاقوں کو پختونخوا میں، تو وہ آٹومیٹکلی FCR کے قانون ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے PTI دور حکومت میں ابھی دوبارہ سے پورے پختونخوا میں وہ قانون جو ہے نافذ کیا ہے، جس کے وجہ سے، جس کے تحت آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، آپ جس پہ شک بھی کریں، اور بچہ بھی، بات انہوں نے 13 سال کے، 12 سال کے بچے اسکول سے آتے ہوئے خیبر ایجنسی میں اٹھائے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، پھر یہ ایک کہتے ہیں کہ کوشچن لوگ لیجئے گا ہمارے میرا، خلاف ہیں۔ ایک کوشچن لیجئے گا۔ جی جی اس وقت KP کے اندر گورنمنٹ ہے PTI کی۔ جی اچھا، تحریک انصاف کے 2 دعوے ہیں، ایک کہ وہ آج فسطائیت کے خلاف جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے کہ انہوں نے KP کے اندر لا انفورسمنٹ کے ریفارم کیے اور KP کی لا انفورسمنٹ کو انہوں نے بہت بہتر بنایا۔ اب یہ جو آپ ایکشن N7 کی بات کر رہی ہیں، ایکشن N7 کے تحت کسی کو بھی جب چاہے پولیس یا فوج جب چاہے کسی کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر کے غیر معینہ مدت کے لیے غائب کر سکتی ہے۔ تو یہ لا
इनका ये जो किरदार है, मतलब एक तरफ ये जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के कवानीन ये पास करते हैं। हाउ डू यू सी इट? आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए ये बैठे क्या ये हुए थे। वाकई जमहूरी हैं? नहीं, ये कोई जमहूरी नहीं है। इनके दौर में ही पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के भी रिसेंटली पुरअमन लीडरान जो है, प्रोमिनेंट लीडरान्स पे डिफरेंट तरीके से एफआईआर्स किए गए और उन्होंने इनको पंजाब और सिंध के हवाले किए हैं। ये जमहूरियत इसको कहते हैं। आप लाएं ना उनको, पख्तूनख्वा में उनको गिरफ्तार करें और अदालत में लाएं। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको उनके हवाले करें। असल में बज़ाहिर ये बैठे हुए पीछे से, हमें पता है पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 20-24 साल से एक कर्नल या मेजर बैठा हुआ है, वो चला रहे हैं। दूसरे आपने बात की थी जनरल मुशर्रफ की किताब की, वो तो बड़ा कुछ कन्फेस करके चले गए। पीटीएम ने जो जनरल मुशर्रफ के कन्फेशंस हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी किताब में इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तक उनको अप्रोच किया है आप लोगों ने? जी किया है, इंटरनेशनल भी किया है, और जो बाहर के लोग जो पीटीएम के बैठे हुए हैं, वो बाकायदा यूएन में जाके उन्होंने वो पूरा डेटा दिया है कि कितने हजारों घर इन्होंने उजाड़े हैं, कितने लोग इन्होंने किडनैप किए, 40,000 के करीब पश्तून गायब हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग में कितने लोग मारे हैं, बम धमाकों में कितने मारे हैं, कितने मार्केट और मसाजिद और स्कूल बमों से उड़ाए हैं, कितने रिसोर्सेज इन्होंने निकाले हैं और निकाल रहे हैं। ये सब डेटा उन्होंने इसको यूएन को और इनको जितने भी ह्यूमंस के जितने ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनको दिए हैं, और दे रहे हैं, मजीद दे रहे वहाँ हैं, पिटिशंस भी दे रहे हैं, डेटाज भी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। वहाँ से अब तक आप लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है या वो बेसिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी तक खड़े हुए? बस वहां से वक्तन फवक्तन इसकी उनको कंडेम भी करते हैं और एड्रेस भी करते हैं कि आप लोग जो जमहूरी तरीके से और नॉन वायलेंस तरीके से जो तहरीकें हैं वो अपने लिए आवाज उठाते हैं उनको दें। लेकिन अगर वो मेरे ख्याल में स्ट्रांगली करते तो फिर इतना कुछ ना होता। जैसे आज आपने देखा कि बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई, उसमें एक बच्चे को भी शहीद कर दिया गया, डॉक्टर मारंग को भी जबरदस्ती जबरी उठाया है, दूसरी खातून को भी उठाया, उससे कुछ दिन पहले वो गुलजादी को उठाया था। फिर जब लोगों ने शोर मचाया तो उसको कि इनका मसला ये है कि जो उनके खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनके पास तो ये डर के मारे जा नहीं सकते, और जो पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीके से अपना हक मांगते हैं उनके ऊपर ये फायरिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, कत्ल करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं झूठे एफआईआर में। यही काम इन्होंने पीटीआई मैं पीटीआई में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, क्योंकि मैं इन पॉलिटिकल पार्टी पे यकीन नहीं रखती जो इस पार्लियामान में जाते हैं, जो वोट के अंदर है, क्योंकि ये लोग इनमें से कोई भी पार्टी जो है, चाहे वो कम परस्त पार्टी हो किसी भी कौम की, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो, कुछ भी हो, या आम या पीपीपी हो या नून लीग हो या एनपी हो, वो बात नहीं कर सकते। और अगर बात कर भी ले कोई एक आध तो उन बातों पे कोई भी अमल नहीं होता। अलबत्ता जो बहुत मुखलिस पॉलिटिशियंस है जो मुसलसल आवाज उठा रहे थे पुरअमन तरीके से असम्बलीज के फ्लोर पे, उनको कत्ल किया गया। उनमें जमीयत के पश्तून लीडर्स भी हैं, उनमें पीमेट के जो है अचकजे साहब के उस्मान काकड़ भी हैं, उसमें आरिफ वजीर भी हैं उनके कारकुन, उसमें अरमान लूनी भी है। इस तरह के जो लोग हैं जो असेंबलियों में आवाज उठाते हैं उनको भी उठाया, बाकायदा उनको थ्रेट्स देके उनको फिर कत्ल किया गया है। अच्छा, हमने रिसेंटली ये कल की खबर है कि जो बलोच यकजहती कमेटी है उनके धरने के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। मुझे याद पड़ता है वो जो ग्रैंड जरगा प्लान किया था मंजूर पशीन साहब ने, उन लोगों के ऊपर भी फायरिंग कर दी गई थी। जी, उनमें भी 3 लोग मारे थे और अब उसको बैन भी किया है। अब ये कहते हैं जमहूरी तरीके से बात करें, इसको आप जमहूरियत कहते हैं कि जरगा उठता है, वो अपने अमन की बात करते हैं, अपने नुकसानात की बात करते हैं, आप उसको बैन कर देते हैं और उसके लीडर्स को और उसके कारकुन को आप झूठे एफआईआर्स में जो है जेलों में बंद कर देते हैं। ये जमहूरी मुल्क है? या पीटीआई जो है अपने और इस उसी के इसमें बाद पीटीआई भी शामिल थी, पीटीआई के लीडर्स भी आए थे, लेकिन पीटीआई जो है कहाँ है? नहीं, उसके बाद तो वो पीटीआई की लीडरशिप गड्डापुर साहब जो है वो मोहसिन नकवी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गोलियां चलवाने के बाद। हाँ बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं, वो अपने लोगों की परवाह नहीं करते। उनके कारकुन जो है डी चौक में लेके गए हैं, और हमें ये भी पता चले कि जब ये डी चौक में सब पश्तूनों को लेके गए हैं तो वहाँ के जो पीटीआई के एमएनएस थे उनको बाकायदगी से फौज ने कहा है कि आप पंजाब से लोगों को ना लेकर आए, क्योंकि हमने पश्तूनों को मारना है।
लाइबा ये बहुत बड़ा क्लेम आप कर रही हैं। ये बातें जो है ना, ये मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा ये खबरें आई हैं और सारे लोगों तक गई हैं। लेकिन यहाँ पे जिसकी जुर्रत है वो सच बोल लेते हैं, जिसकी जुर्रत नहीं है वो खामोश हो जाते हैं। और कुछ कुछ लोग मानते भी हैं लेकिन वो डर के मारे नहीं कहते। बाकायदा ये आया है कि उन्होंने इनको कहा था कि आप लोग ना लेकर आए, आप खुद ही डी चौक का वो मामला उठाएं, आपको नजर आएगा कि पंजाब से लोग नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे। तो हाँ, पीटीआई अलबत्ता के ये वो है कि जो कुछ पीटीआई नवंबर का में जो जो कुछ पंजाब इन्होंने के किया, कारकुन है, पीटीआई के जो पंजाब के कारकुन हैं वो अपने पश्तून कारकुनों के साथ उनमें आपस में बड़ा मुत्तहिद हैं और वो आपस में उनको इस बात का बहुत दुख था, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। लेकिन ऊपर से ये तो हमेशा से ऐसा होता है। आपको इंडी खान, आपको नहीं पता कि इस पाकिस्तान में जो है पश्तूनों को हर किसी के लिए मारा जाता है। जब जाफर एक्सप्रेस का जो सानेहा हुआ है अभी, वहां पे तो इन्होंने कितने को मारा जी। है मुझे बताएं। अगले दिन उन्होंने आके बनू में एक फेक अटैक खुद ही अपने खाली कैंप पे करवाया और जिन लोगों को इन्होंने जिबरी गुमशुदगी उठाया था उन्हीं को उठा के पश्तूनों को गोलियां मार के रोडों पे उनकी लाशें रखी है। अपनी दहशत की दुनिया वो जो को तो लापता अफराद थे, इतलात मेरे पास भी यही है कि वो जो लापता अफराद थे बलोचों के, उन्हीं को इन्होंने कैंपों से निकाल के जहाँ पे इन्होंने उनको रखा हुआ था, उनको मार के उनकी लाशें फेंक दी हैं। बीएलए का तो एक बंदा भी ये जख्मी नहीं कर पाए। अब जैसे वो बनू का जो अटैक हुआ था उसमें कुछ लोगों को मारा गया था और ये कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं। तो उसमें एक बंदा था जिसको फैमिली वालों ने क्लेम किया कि ये कल ही उठाया है और अभी हम उसका बेगुनाह बंद, पता नहीं वो कोई मजदूर था और उसको गोली मार के उसकी लाश फेंक के कहते हैं ये भी हमने एक दहशतगर्द को मारे। ये ड्रामे इनके जारी हैं क्योंकि लड़कों के पास सबूत है वजीरिस्तान में, ट्राइबल एरिया में, कि ये दिन को जो है ये दहशतगर्दों को मारते ही नहीं, वो हमने खुद देखे कैंपों में आते जाते इनके साथ रहते, ये हमें मारने के लिए आते हैं। लाइबा कोई तकरीबन कितने साल हो गए पीटीआई की हुकूमत है ये 13 साल तो उनको हो ही गए एपी और के अंदर? 13 सालों में इन्होंने खूब तबाही मचाई है। नहीं, 13 सालों में इन्होंने किया क्या है? थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डालें ना। तबाही तो इन्होंने मचाई है, मगर क्या क्या तबाही मचाई है? थोड़ा सा इसके ऊपर तफसील से तबाही बात करें। देखें, ये कहते हैं ना कि अभी तो मैं चीजें सारी याद नहीं रहती लाइन वाइज। ये कहते हैं कि हमारे दौर में ड्रोन नहीं हुए, धमाके नहीं हुए। उस दिन एक पश्तून लड़का एक्टिविस्ट है, उसने फेसबुक पे वो पूरी लिस्ट जारी की है, शुरू दिन से लेके आज तक के कितने धमाके हुए। टारगेट किलिंग तो मैं गवाह हूँ, टारगेट किलिंग तो इतने हुए हैं ना कि एक हफ्ते में, एक दिन में गिन रही थी तो 13 टारगेट किलिंग मुख्तलिफ एरिया से हुए एक दिन में। और उस दिन 23 तारीख को पिछले एक दिन में 9 धमाके हुए, 23 मतलब 24 आवर्स में, और 23 जो है वो हमले किए गए मुख्तलिफ जगहों पे। और पुलिस तो इतनी मारी गई है, पुलिस का भी इतना ही कत्लेआम हुआ है जितना कि पश्तून लोगों का हुआ है। पश्तून पुलिस का भी बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। तो इन दी अदर वर्ड्स, पीटीआई सिर्फ और सिर्फ जो है वो केपी के अंदर रियासत की आलाकार बन के और जी जी मुक्तदरा के साथ मिल के वही खेल खेल रही है जो ज़िया साहब के दौर से खेला जा रहा जी बिल्कुल। है। अफसोस का मकाम है ये जमहूरियत ज्यादातर के जो नाम पे आने वाले लोगों का अगर ये हाल है। आवाम जो है ना वो अब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे बहुत मायूस हैं। चाहे वो केपी में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, वो सब इनको मानते ही नहीं है। और हकीकत ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये भी सुन रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जो अपने कौम के साथ खड़े हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कारकुन हैं, वो इस असेंबली से इस्तीफा दे दें, जैसे कि अख्तर मेंगल ने दिया है। मेरे ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हम केपी असेंबली से भी कुछ इस्तीफे देखेंगे क्योंकि कुछ आवाज़ें अंदर उठ रही हैं। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर भी कुछ आवाज़ें अब उठनी शुरू हो गई हैं, वहाँ से भी इस्तीफे आएंगे। लाइबा, ये जो कुछ कर रही है रियासत, जिस तरह के कवानीन ये पास करते हैं, जिस तरह से इन्होंने आज मारंग बलोच को गिरफ्तार किया, वो बेचारी इस्लामाबाद गई थी, उसके ऊपर वहाँ सर्दी में ठंडा पानी इन्होंने फेंका, इंसाफ तो उसको नहीं दे सके मगर इज्जत भी ना दे सके।
اور یہ سلسلہ کے پی میں کافی عرصے سے جاری ہے۔ آپ فیوچر میں اسے کس ڈائریکشن میں جاتا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو کوئی پاکستان نام کا ملک نظر آ رہا ہے آنے والے مستقبل میں؟ دیکھیں، اگر آپ ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا جب وہ اسلام آباد چلی گئی، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، جب پختون تحفظ موومنٹ کے لوگ اسلام آباد، یہ ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اپنے لوگوں کو بٹھا کے جو ان کے خدشے، جو ناراضگیاں ہیں، ان کو ختم کریں، اور ان کو جو ہے اس کے بدلے میں عوام کی پذیرائی بھی ملتی، کیونکہ اب تو عوام کو پتہ ہے وہ سختیوں تکلیفوں سے گزرے، وہ ان کی طرح کینٹوں میں بیٹھ کے آرام سے ساری سہولتیں تو نہیں انجوائے کرے، نہ پنجاب کی طرح وہاں پہ امن ہے۔ تو ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھتے، ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھے پختون تحفظ موومنٹ والوں کے ساتھ بیٹھتے جو جرگہ تھا، اور ان کو یقین دلاتے کہ اگر سارے نہیں تو کسی حد تک ہم آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل کریں گے، بالکل یہ ریاست ہے اور اس میں آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنے کے باقی لوگوں کا ہے۔ لیکن یہ تو ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جیلیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا ریاست ایسے چل سکتی ہے کہ جس میں دو صوبوں کے لوگوں کی آپ نسل کشی بھی کر رہے ہو، ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہو؟ یہ جو نامعلوم ہے، یہ نامعلوم لفظ پشتو ڈکشنری میں ہی نہیں، یہ ہم نے ان سے سنا کہ نامعلوم اٹھ کے آپ کو گولی مارتے ہیں، جس میں بہت سے نامعلوم پولیس نے پکڑے اور وہ ان کے داروں کے لوگ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کوئی ریاست ایسے چل سکتے ہیں کہ آپ ان کے ٹریلین ڈالر کے وسائل لوٹیں، ان کے لوگوں کو ماریں، ان کے اسکولوں کو بموں سے اڑائیں، ان کے مساجد میں بھی دھماکے کریں، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں 10 علماء کو آپ ماریں کیونکہ وہ حق بات کرتے ہیں، لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں؟ ایسے چل سکتے ہیں ریاست؟ کوئی سینسیٹیو بندہ مجھے بتائیں جو شعور رکھتا ہے، ریاست اس طرح چل سکتی ہے؟ بلکہ یہ تو خود ہی اس پہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا توڑیں گے، یہ خود ہی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ ریاست قائم رہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے کہ ریاست اب اپنی جڑیں جو ہے وہ خود کھود رہی ہے کہ اب یہ پاکستان کے آئیڈیا سے اور پاکستان سے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ جتنا یہ لوٹ سکتے تھے لوٹ چکے ہیں۔ اب جب عوام باخبر ہو گئی ہے کہ وہ لوٹ رہی ہے تو وہ اب جو ہے وہ یا تو تمام لوگوں کو مار دیا جائے کہ پاکستان کی آدھی آبادی کا قتل عام کر کے انہیں ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب ہی رہ جائے۔ دیکھیں ایک بات، مجھے پی ٹی آئی سے کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں، لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ کوئی بھی صوبے کے لوگ، چاہے پنجاب کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، چاہے وہ غلط ہو ٹھیک ہو۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ماؤں کی بےزتی کریں، ان کی بہنوں کو کھینچے؟ اچھا تو یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جہاں بھی کوئی اپنے حق کے لیے، چاہے وہ پنجاب سے بھی ہو، ان کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو جمہوریت تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی ایک صوبے میں بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی تو ان کے، ہم چاہے پی ٹی آئی کے کتنے بھی خلاف ہو، یا پی ٹی آئی نے پختونخوا میں کتنی بربادی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جتنے کارکن ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا۔ پشتونوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا، ان کو تو ڈی چوک میں گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو غائب کر دیے، لیکن جو پنجاب کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا، ان کے گھروں میں گھسے، ان کی چادر اور چار گھر اور چار دیواری کی پامالیاں کی ہے، بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ تو بہن بیٹیاں تو ساری سب کی سانجی ہوتی ہیں، ان کی عزت ایک ہوتی ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ ہم تو ہر جگہ پختون تحفظ موومنٹ کے لوگ یا پشتون جو ہیں وہ ہر جگہ ظلم جیسا بھی ہو، جدھر بھی ہو، اس کے لائبہ خلاف ہیں۔ اس کی وجہ ہے، جو بات میں نے کہی ہے اس کے پیچھے کچھ کانٹیکسٹ ہے۔ میں آپ کو اگر کہتی ہیں تو میں کانٹیکسٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جی جی پنجاب کے اندر جب پولیس کسی کے گھر کی دیوار کودتی ہے تو اس کے حق میں تو اس کا پڑوسی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ کے پی میں جب پولیس کسی کے گھر کے اندر کودتی ہے تو کم از کم محلے سے، پورے کے پورے محلے سے ریزسٹنس ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ جی جی وہ جو ایک یہاں پہ، غلامی کی مینٹالٹی پنجاب اور سندھ میں پائی جاتی ہے نا، جی جی دیٹس واٹ آئی ایم ریفرنگ ٹو، کہ یہ ان لوگوں کو یہ دبا کے رکھ سکتے ہیں، باقی یہ قوموں کو دبا کے شاید نہ رکھ پائیں۔ دیکھیں پولیس جو ہے نا، کے پی میں تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جو اگر کسی نے، پولیس نے جا کے کسی کے ساتھ بیجا زیدتی کی ہے تو بندہ اپنا بدلہ پھر لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ پولیس کو بھی، کے پی کے پولیس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ پھر ہمیں معاف نہیں کرتے، اور پشتوں میں بھی کہتے ہیں کہ 100 سال بعد بھی بدلہ لوں گا لیکن بدلہ چھوڑوں گا نہیں، بلا وجہ اگر آپ نے بے گناہ میرے گھر یا کسی چیز کی بے عزتی کی یا زیادتی کی۔ پنجاب میں یہ مسئلہ ہے کہ ابھی خانیوال I'm اور aware of that culture. پنجاب میں ابھی I'm ایک aware of مسئلہ، that culture. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔
یہ پنجاب میں ابھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جنگ اور خانیوال میں جو ہے زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، مگر آپ پنجاب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی آواز نہیں دیکھیں گے، یعنی یہ اپنے اوپر ظلم پہ بھی بات نہیں کرتے، تو ہم پھر ان سے کیا گلہ کریں؟ لائبہ ایک چیز میں نے اور دیکھی کہ جو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹاپک ہے جس کی طرف میں جانے لگا ہوں. 1947 میں جب بھارت نے کشمیر کی انیکسیشن کرنی شروع کی تو جو آزاد کشمیر آج آزاد ہے وہ پشتون خون کی وجہ، اس کی قیمت جو ہے وہ پشتونوں نے اپنے خون سے دی ہے. جی مگر آج اگر میں کسی کشمیری سے بات کروں تو کشمیری ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک الگ کشمیر، ایک الگ ملک بنے. مگر دوسری طرف وہی کشمیری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستانیت کا چورن بیچتے ہیں، وچ از اے ٹوٹل ہپوکریسی. اور میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ایک ٹویٹ بھی ریسنٹلی کیا تھا. ہاؤ آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جو کشمیریوں نے کردار ادا کیا ہے، اور اسپیشلی یہ شریف خاندان جو ہمارا، یہ بھی کشمیریوں کا خاندان ہے، یہ بھی کشمیری خاندان ہے، جو کہ ان کی یہ 5ویں حکومت ہے پاکستان کے اندر، کہ 4تھی یا 5ویں حکومت ہے ان کی پاکستان. دیکھیں، جو پشتون کشمیری جو چند گنے چنے لوگوں کو میں جانتی ہوں، ان کا تو پوائنٹ بہت کلیئر ہے، لیکن میجورٹی کشمیری جو ہے نا، ایک طرف سے تو پاکستان اور ایون پنجاب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف وہ پشتونوں کے جو قربانی ہے اس کو بلیم کرتے ہیں، یہ آئے ریپ کیا، لوٹا. اس دن پہ اس سپیس پہ بڑی بحث میری ہوئی، میں نے کہا پشتون ہسٹری اٹھا کے مجھے ایک بھی مثال آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ پشتونوں نے جا کے وہاں پہ عورتیں لوٹی ہیں یا مال و زر لوٹا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ جو ابدالی کے اوپر یہ بکواس کرتے ہیں، میرے پاس ہندو سکھ رائٹر کی کتاب پڑھی ہوئی پی ڈی ایف میں آن ریکارڈ، جس میں ابھی میں نے 7 پیجز پڑھے، اور وہ 7 پیجز اس نے ابدالی کی تعریف میں بھری، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ دانوں نے، ہسٹورین نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ بڑا ہنرمند اور کمال کا آدمی تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ریپ کی جو ہے اور لوٹ مار کی تاریخ پنجاب کی ہے، ابھی بلوچستان اور پختونخوا میں کیا کر رہے، بنگال میں انہوں نے کیا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو جنگ میں بتاشے نہیں بانٹے جاتے کہ لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں. جنگ کا مطلب ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کے چانسز ہے 1% کہ آپ واپس آ جائیں، مطلب آپ موت کو خرید رہے ہیں. میں نے کہا آپ ہم اس کو صحیح نہیں کہتے کہ وہ 48 میں آئے اور آپ کو آزاد کیا، ہم اپنے بڑوں کو بالکل بھی صحیح نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ پشتونوں کو کسی کے جنگ میں کودنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پشتونوں کو یہ استعمال کر کے فائدہ اٹھا کے اس کے پیچھے ریاست، پھر ان کے پیچھے غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا. تو یہ سری نگر تک پہنچنے والے تھے، یہ تو جذباتی لوگ ہیں. پھر وہاں سے فوج آ کے ان کو واپس کرتی ہے، اور جب یہ واپس آتے ہیں 13,000 پشتون اس میں ابھی بھی کچھ لاپتہ، کچھ وہیں پہ شہید ہوئے، جن کا ابھی تک ان کے فیملیز کو نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے گئے، کدھر شہید ہوئے، کدھر مرے. لیکن یہ جو بلیم کرتے ہیں، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ مجھے مطلب $1 ٹریلین بھی آفر کرو، آپ مجھے کہیں کہ آپ اس جگہ پہ جنگ کے لیے جائیں، تو میرا کیا کام ہے کہ میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں؟ وہ $1 ٹریلین مجھے ملے نہ ملے، لیکن میری زندگی کا تو کچھ نہیں پتا کہ میں ادھر کہاں مارا جاؤں. تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کشمیریوں کو سوچنا چاہیے. ڈبل سٹینڈرڈ اور اخلاق اور کردار جب ایک نسل اور ایک قوم کی ہو تو اس طرح کی بات نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ آپ ہم سے پوچھیں، ان کے سامنے جو نقشہ کھینچا گیا، ایک تو اسلامک انتہا پسندی جو پشتونوں پہ مغلوں سے ہو کے ابھی تک یہ کام ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اسلامی بناؤ اور اسلام کے نام پہ ان کو استعمال کرو، یہ ابھی کا نہیں ہو رہی، پہلے مغلوں نے کیا، پھر انگریزوں نے کیا، اور اب پنجابی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پشتون جو کشمیر خواتین ہیں ان کی عزتیں لوٹ رہے، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے بھائی ان کے سامنے قتل ہو رہے. یہ نقشہ کھینچا ہے، یہ نقشہ کھینچے. ابھی تو قوم، ابھی لائبہ تو نسل، ایک منٹ میں آپ سے یہ بات کروں، ابھی تو نسل بڑی ہوشیار ہو گئی. اس وقت تو کمیونیکیشن ذرائع بھی نہیں تھے، لوگوں نے آنکھیں بند کر کے کشمیری لوگوں کی محبت میں اور اسلام کے چکر میں
فوراً وہاں گئے کہ ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کی عزت لوٹ رہے ہیں اور ہمارے بھائی قتل ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں جا کے قربانی دی، چاہے وہ استعمال ہوئے جو بھی ہوئے، لیکن وہ اپنی خلوص سے، محبت سے، اور تمہاری محبت میں اور تمہارے بچانے کے چکر میں آئے، تو یہ زیب نہیں دیتا ایک قوم کو کہ آپ پھر جا کے اس قوم کو جس نے جنگ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے ایک طرح سے موت خرید کے تمہارے پاس آئے، آرام اور سکون چھوڑ کے اپنے بندوق، تم آج اس پہ اوپر بلیم کر رہے ہو کہ یہ ہمارے پنجابی پروپیگنڈا، تم اس کے اوپر ایک بیانیہ جو ہے، اسٹیٹ بیانیہ ہے جو ہمیشہ پشتون کے خلاف پروفائلنگ ہوتی ہے، تم آج اس کو استعمال کر رہے ہو۔ دوسری بات ہے کہ تمہیں اپنا ملک بنانے، اپنا وہ تمہارا حق ہے، وہ ہر کسی قوم کا، وہ پنجاب بھی کیسے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، کشمیر بھی کہ ٹھیک ہے غلط کیا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جان بوجھ کے غلط نہیں کیا، انہوں نے تمہارے لیے قربانی دی، ان کو استعمال کیا گیا ہے، آپ مانے کہ وہ آپ کی محبت میں آئے اور آپ ان کا احترام آپ کا لازمی ہے، یہ غلط پروپیگنڈے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لوٹ مار اور یہ ریپ جو ہے نا پنجابی فوج وہاں پہ آ کے فوج نے، پاکستانی فوج نے کی تھی، یہ قبائل نے نہیں کی تھی۔ تاریخ کو ذرا اچھی طریقے سے پڑھے کریں تو یہ۔ اور دوسری بات ہے کہ تم ایک طرف سے وہ آپ کی بات کے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور پھر پنجاب کی حکومت نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پہ تمہارے الگ وال کی بات ہوتی ہے تم پشتونوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہیں اپنے سٹانس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ تم کہاں کھڑے ہو، کیا چاہتے ہو۔ لیبر ریسنٹلی یہ کامنٹ میری سماعت سے گزرا، اور میں نے ایک خاتون کو یہ کہتے سنا کہ 47 میں جو ہم پہ احسان کیا تھا نہ کرتے تو اچھا تھا۔ یہ ٹاپک شروع ہی وہاں سے ہوا۔ اچھا، یہ اپنا الگ ملک بنانے کی بات کریں، کشمیر کو کمپلیٹلی الگ ریاست بنانے کی بات کریں، تو یہ اپنی طرف سے حق بجانب ہیں، مگر اگر بلوچ آزاد بلوچستان کی بات کرے، پشتون اگر پشتونستان کی بات کرے تو وہ غدار ہے۔ یہ ہپوکریسی ان کے اندر پائی جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں پائی جاتی ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کسی اور دن کے لیے ٹاپک رکھیں گے۔ لائبہ اس وقت آپ کے ریاست سے کیا مطالبات ہیں؟ یہی مطالبات ہیں، ہم اپنے سرزمین پہ امن چاہتے ہیں، ہم اس سرزمین پہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں کبھی نامعلوم کا ورڈ ہے، تائی نامعلوم ٹارگٹ کلنگ کا ورڈ ہمارے پشتو ڈکشنری میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑائی ہوتی تو سامنے سینے پہ گولی کھاتے تھے، سامنے آ کے گولی مارتے تھے۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ پرامن ماحول تھا، یہاں پہ سکھ بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، دوسرے اقوام بھی تھے، بڑے بھائی چارہ، یہ سنی شیعہ بھی تھا، یہ کانفلکٹ بھی انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے سنی شیعہ میں جو ہے وہاں پہ پارا چنار میں ان میں رشتے ہیں، ان کے کاروبار ایک متحد ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ کے ہمارے درمیان میں گند کرتا ہے، لیکن جب میں نے وہاں کے بیسک لوگوں سے معلومات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو ایک جگہ پہ جا کے ایک بات کرتے، دوسری جگہ پہ بات سے نہیں ہوتے، تو پھر وہ ایک ایجنٹ جو ہے سنی پہ فائرنگ کر کے سنی کو اٹھاتا ہے، اور اپنا شیعہ کی طرف سے بن کے، اور کبھی شیعہ کی طرف سے بن کے سنی پہ، اور کبھی سنی کی طرف سے بن کے شیعہ پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، جو وہ ایجنٹ ہے وہ یہ اس کاموں کو ان کے لیے بناتے ہیں۔ تو یہ جو ریاست ہے نا، یہ ان سے پشتون ہم آج بھی امن مانگ رہے ہیں، ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں امن دو اور ہمارے وسائل مت لوٹو، جتنے آپ نے لوٹے اس کا حساب کرو، NFC ایوارڈ میں جتنے پیسے آپ پہ پختونخوا کے وہ ہمیں واپس کر دو، ہمیں چھوڑ دو۔ آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، لوگ ان کو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے، فوج نکلے، ہم خود تلاشی لیں گے اپنے علاقوں کے، اور ہم خود دہشت گردوں کو نکال لیں گے۔ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہے؟ اور یہ بلیم لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بھائی تم کس قسم کے لوگوں کو؟ کرما میں ایک قاری صاحب سے ایک طالب نے جا کے چائے مانگی، ظاہر ہے گن پوائنٹ پہ مانگی ہوگی، کوئی آرام سے اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ تو وہ گھر سے چائے لے کر آیا ہے، وہ چائے پی کے چلے گئے اور ان کو خبر نہیں ہوئی، وہ آیا ان کو خبر نہیں ہوئی، وہ چلا بھی گیا، ان کو فوج کو خبر نہیں ہوئی، لیکن جب وہ چلا گیا تو طالب کو بھی اٹھایا، ٹارچر کیا، اور وہ 6 سال کے بچے کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اتنا زخمی کیا ہے کہ وہ اس وقت ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر ڈالی، شرم نہیں آئی ان کو۔ پھر بعد میں جب لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا ہو کے اس کو بے گناہ ثابت کیا، پھر ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن بچے کو انہوں نے اتنا زخمی کیا تھا، 6 سال کے بچوں کو، یہ پشتون کے 6 سال کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اچھا لائبہ، یہ جیسے ہی کوئی بھی اٹھ کے اس ملک کے اندر اپنے حقوق کی بات کرنی شروع کرتا ہے، یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھاتا ہے،
تو ریاست فوراً دہشت گرد کہتی ہوئی سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد کہیں بم دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں دو چار لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے۔ یہ تماشا ہم مطلب کراچی سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کرواتا کون ہے؟ یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، یہ وار اکانومی کی ہے، ان کی اکانومی جنگ پہ چل رہی ہے، ان کی اکانومی پشتون خون پہ اسپیشلی چل رہی ہے۔ پشتون خون پہ انہوں نے جتنے ڈالرز کمائے ہیں، جیسے افغانستان پہ انہوں نے 70 بلین ڈالرز کمائے ہیں، اس کے علاوہ امداد کے علاوہ، یہ ان کی وار اکانومی، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوتے اور اس ملک میں ہوتے تو پنجاب میں بھی جا کے دھماکے کرتے، سندھ میں بھی دھماکے کرتے، رورل ایریا میں بھی وہاں جاتے، جیسے یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ پر ایک جیسا ماحول ہوتا ہے، یا تو ساری جگہ پہ امن ہوتا ہے یا تو ساری جگہوں پہ دہشت۔ لیکن اگر کوئی بچا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہی ہمارا اصلی مجرم ہے، اس نے خود کو بچا کے رکھا ہے اور ہمارے اوپر انہوں نے بلاسٹنگ اور یہ ٹارگٹ کلنگ شروع کی ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے؟ بالکل، پختون ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی یہاں پہ لوگوں کو مارا بھی ہے، یہاں پہ بموں سے اسکول بھی اڑائے ہیں۔ وہ بھی آپ مجھے بتائیں نا، اس میں اگر ٹی ٹی پی اتنی ہی اچھی ہے تو وہ جو پنجاب جو گیس پائپ لائن کرک اور کوہاٹ سے جا رہے ہیں، وزیرستان سے جا رہے ہیں، آئل جا رہے ہیں، ان پائپ لائنوں کو کیوں نہیں اڑاتے؟ اس پہ قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو کرومائڈ جا رہے ہیں ٹرک نہیں بھر بھر دیکھیں، کے میں ممنڈ نے سے، تو یہاں اس تک کو کیوں سوال نہیں کیا تھا قبضہ کرتے؟ میں نے تو یہاں تک سوال کیا تھا کہ کیا پنجاب کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے شہید ہونے کا؟ مطلب یہ سارے دھماکے جو ہیں، یہ ساری جیکٹیں جو ہیں، یہ کے پی میں کیوں پھٹتی ہیں، پنجاب میں جا کے کیوں نہیں پھٹتی؟ کیا پنجابی مسلمان نہیں ہیں؟ انہیں شہید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں بھی شہادت نصیب ہو؟ بالکل، ان کا تو تو پورا یہ وہاں کوٹا کیوں نہیں پڑا ہوا ہے ہوتا؟ جنت کے لیے نا۔ اب یہ پنجابی جب اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد بھی تم ہو اور پناہ بھی تم دے، تو بھائی 276 تنظیمیں ہیں دہشت گردوں کی، جس میں 216 جو ہے پنجاب میں ہیں اور باقی کی پورے پاکستان میں ہیں، ٹریننگ سینٹر بھی وہیں پہ ہیں، تو کیسے یہ منہ اٹھا کے اچھا ایسی لائبہ، بات کرتے ہیں؟ ایک عام تاثر جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ پھیلانا شروع کیا ہے کہ بی ایل اے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، بی ایل اے کو پاکستان فوج چلاتی ہے۔ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ بی ایل اے اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو یہ تو 47 سے لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان ایک آزاد ملک تھا، انہوں نے ریڈ کر کے اس کو قبضہ کیا ہے، اور ان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ بلوچستان کو چھوڑ دو، نہ یہ پاکستان ہے اور نہ پاکستان بلوچستان ہے۔ وہ تو بہت کلیئر کہہ رہے ہیں یہ بات۔ لائبہ، ایک لاسٹ کوشچن کی طرف جاؤں گا اب، جی جی۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ڈو یو سی اے ریوائول آف باچا خان اینڈ منظور پشتین؟ منظور پشتین بالکل ریوائول تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو آوازیں اٹھ رہی ہے جوانوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ عدم تشدد یا نان وائلنس کا جو فلسفہ ہے اس نے پشتون قوم کو بہت نقصان دیا ہے۔ پشتون قوم کبھی بھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتی۔ اگر وہ نان وائلنس پہ کھڑے نہ ہوتے تو شاید آج تک وہ اپنی آزادی بھی لے لیتے اور یہ حال بھی نہ ہوتا جو۔ تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان وائلنس جو ہے اپنے قوم کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس آئے اور آپ کو مارے، آپ کو غائب کرے، آپ کو قتل کرے اور آپ نان وائلنس لے کے کھڑے ہو۔ اس بات سے اب بہت کم لڑکے متفق ہوتے ہیں، اور کچھ یہ لائبہ، ریزن آپ بھی کے پیش ٹائم کے لیے کرتے ہیں کہ کل کو یہی بات نہ کرے کہ ہم نان وائلنس کے ساتھ، ہم نے عدم تشدد کے ساتھ اور جمہوری طریقے سے ان سے حقوق مانگے، کل اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر ان کو گلہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جواب میں ہم پہ تشدد کیا ہے۔ لائبہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ کے بھی اور بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اپنے بہت ناظرین و سامعین کے لیے بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔